नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। इससे पहले मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश कर चुका हूँ। अगर किसी दोस्त ने ना देखी हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उसको देखा जाए, सुना जाए और फिर इसे आवाम में फैलाया जाए कि किस तरह 626 एलीट क्लास के गुमाश्ता सरमायादारों ने जो है वो $3 बिलियन जो है वो बिलासूद कर्जे किस दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में हासिल किए और कि किन किन सरमायादारों ने हासिल किए, उसके बारे में तफसीलात जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर ने आपके कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देने से इसलिए इनकार कर दिया कि कानून ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो लीक नहीं की जा सकती कि किस किस को कितना कर्जा दिया। 626 आदमियों को, 626 गुमाश्ता एलीट क्लास के लोगों को जो है $3 दे दिए गए। मैं यकीन और वसूख से कहता हूँ कि ये उन्हीं उनको दिए गए जिनकी तरफ से IMF के खुफिया इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से जिनके बारे में सिफारिश की गई थी कि इन लोगों को ये पैसे देने हैं, पाकिस्तान में तकसीम किए गए। और अदा कौन करेंगे? अवाम करेंगे। इसके बारे में मैं गुज़श्ता वीलॉग में बता चुका हूँ। ये जो अब वीलॉग करने जा रहा हूँ ये 12 जुलाई सन 2023 में ही शाया होने वाली एक और नन्ही सी खबर जो एक कॉलम की है वो ये है कि उलमा इकराम और स्कॉलर्स के वफद सरकारी दौरे पर चीन जाएगा। चीन की कराम हुकूमत ने पाकिस्तान के स्कॉलर उलमा कराम को दावत दी है कि वो चीन का दौरा करें और एक हफ़्ता ये चीन की हुकूमत की मेहमान नवाजी में सोशलिस्ट अवामी रिपब्लिक चाइना के दौरा करेंगे और ख़ास तौर पर मुस्लिम आबादी के जो सूबा है सिक्यानिंग उसमें वो लोग खसूसी तौर पर उस इलाके उस सूबे का दौरा करेंगे। नाज़रीन कराम ये मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि सोशलिज़म को रोकने के लिए जैसा कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक खुला राज जो था उसको फिर लीक किया और तस्दीक की, क्योंकि हम तो कहते ही रहते थे, वाकिफ़ ही थे, लेकिन शहज़ादा मोहम्मद सलमान के मुंह से निकला कोई जुमला हकीकत अफरोज़ जो है वो आंखें खोल देने वाला है कि अमेरिका के कहने पर सऊदिया ने मुस्लिम ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मस्जिदों और मदरसों को भारी फंडिंग की। तो हमारे यहाँ इसलिए ये सऊदी शहज़ादा ये फरमाते हैं कि ये इसलिए कि ताकि सोशलिज़म को रोका जा सके, सोवियत यूनियन को रोका जा सके। तो इस हवाले से ही सोशलिज़म की लहर, सोशलिज़म का इनकलाब जो था वो अपने मराहिल में दाखिल था बहुत तेज़ी से चीन में, और चीन जो था वो एक मजबूत मुल्क की हैसियत से उभर रहा था और उसका इनकलाब जो है वो पाकिस्तान के अवाम को भी मुतासर कर सकता था। इसलिए उसको रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के दीनी उलमा के ज़रिए से, बाज़ अक्सरियत बल्कि उसके ज़रिए से एक प्रोपेगेंडा करवाया गया था कि ये जो चीन जो है, चीनी कौम जो है, ये याजूज माजूज की कौम है। नाज़रीन इकराम, याजूज माजूज और हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या तो आपके उसमें है, हर पाकिस्तानी उससे वाकिफ़ है कि वो एक ऐसे खुंखार दरिंदे याजूज माजूज को एक कौम है जो कि ऐसा करेगी। तो उसके लिए सोशलिस्टों के इनकलाब को, कि गरीबों का इनकलाब पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अवाम की आँखें ना खुलें, तो क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी अक्सरियत मुस्लिम अक्सरियत है, तो इसलिए फिर याजूज माजूज के हवाले से मशहूर किया गया। नाज़रीन कराम, इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या जो है ये जो है अयूब खान के पावर में आने से पहले की बात आपको सुनाता हूँ। आप देखें कि एक मैकार्थी सर्द जंग के दिनों में सन 1950 में अमेरिका में एक आलमगीर पॉलिसी अपनी बनाई थी सोशलिज़म को रोकने के लिए कि जो नौ आज़ाद मुल्क हैं वहाँ पर क्या पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। तो वहाँ पर जो मजहबी तशरीहात आलमी सरमायादारी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती थी, उस पर बेस्ड करने वाली जमातों को, दीनी जमातों को फैसिलिटेट किया जाता था और उनके ज़रिए से प्रोपेगेंडा करवाया जाता था सोशलिज़म के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन इकराम, मैं कूचा गुल हसन में उन दिनों रहता था, बहावलपुर शहर के कूचा गुल हसन में। तो हमारे ही मोहल्ले में जो थे वो जामिया इस्लामिया, जो कि आजकल इस्लामी यूनिवर्सिटी के नाम से
پکارا جاتا ہے ادارہ بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا، تو دینی مذہبی وہاں پہ علماء کرام کو تیار کیا جاتا تھا۔ تو اس کے میری تحقیق اور اس کے مطابق مشاہدے کے مطابق جماعت اسلامی سے تعلق فکر رکھنے والے لوگوں کو وہاں پر شیخ الجامعہ سربراہ مقرر کیا جاتا تھا۔ تو جب میں اپنی کم سنی کے اس میں مجھ میں اس وقت اتنا شعور تو تھا نہیں، بلکہ میں ایک عرصے تک اس سے درس سے جو کہ میں کوچہ گل حسن کی مسجد میں شیخ الجامعہ جناب سید ناظم ندوی صاحب دیا کرتے تھے، میں اس کا ریگولر جو تھا وہ اس کا ممبر تھا، سننے والوں میں شامل ہوتا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد اور شام کو عشاء کی نماز کے بعد جو تھے وہ درس دیا کرتے تھے۔ تو اس میں اس میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو چین کی قوم ہے یہ اصل میں یاجوج ماجوج کی قوم ہے، یعنی ایک خوف پیدا کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد تو پھر جب مجھے بعد میں مارکسزم کا مطالعہ کرنے سے میری آنکھیں کھلیں اور میں نے سوچنا شروع کیا، پھر اس میں مشاہدے بھی ہوئے اور پھر اس میں ثبوت بھی فراہم ہو گئے کہ امریکہ کے ایک میکارتھی، جوزف میکارتھی سینیٹر تھے، جن کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سرد وار کے دنوں میں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کنٹرول کرنے کے لیے، سوشلزم کے انقلابات سے بچانے کے لیے کیا حکمت عملی تیار ہوگی۔ تو اس میں اس حکمت عملی کا یہ حصہ تھا کہ ہمارے ہاں مذہبی رہنماؤں کے ذریعے سے جو تھا وہ کمیونسٹ چین جو انقلاب کے مراحل سے تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور ایک چیلنج کرنے والی عالمی سرمایہ نظام کی طاقت کی حیثیت سے اوپر رہا تھا، تو اس کے خلاف یہاں پر اس دینی جماعتوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے یہاں پر پروپیگنڈا کروایا گیا تھا۔ اب جب کہ سی پیک اور انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے جو کشمکش موجود ہے اور پاکستان تاریخ کے جبر کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر امریکہ کی پاکستان کی بازو مروڑنے کی مسلسل پالیسی، مشددانہ پالیسی کی وجہ سے جو ایک تاریخی جبر کے ذریعے سے پاکستان کی ایلیٹ حکمران کلاس جو ہے وہ چین سے تعلق قائم کرنے کے حوالے سے مجبور ہوئی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یقیناً پاکستان میں پروپیگنڈا تیز کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک جہادی رہنما مولانا فضل الرحمن خلیل جو کہ جہادی رہنما تھے، یہ مولانا فضل الرحمن نہیں، یہ اور ہیں مولانا فضل الرحمن خلیل، ان کا ایک 10 سال پہلے میں نے انٹرویو سنا تھا کہ جس میں پڑھا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے امریکی ایمبیسیڈر نے کہا ہے کہ اب جہاد افغانستان جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے اس کو سنکیانگ کی آزادی کے لیے موڑ دو، ہم فنڈ فراہم کریں گے۔ جیسے افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور یہاں پر مذہبی دینی قوتوں کو استعمال کیا تھا ضیاء الحق کے دور میں، جس کے بارے میں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جس کے بارے میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تعلیمی بیک گراؤنڈ شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ سابق حکومت کے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اور وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، وہ اسلامی جمعیت الطلباء کے صدر تھے۔ تو اس طرح اب آپ دیکھیں کہ ایک باقاعدہ ان کا یہ کہنا ہے، جب وہ سپہ سالار تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ 40 سال پہلے جو بویا گیا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمن خلیل جو کہ جہاد افغانستان میں شریک رہے، ان کا یہ چشم کشا انٹرویو ناظرین کرام پاکستان کے عوام خصوصاً نوجوانوں کے لیے بہت بصیرت افروز ہے، چشم کشا ہے کہ مولانا فضل الرحمن خلیل کا کہنا ہے کہ میں نے امریکی ایمبیسیڈر کو یہ کہا تھا کہ امریکہ کی جہاد افغانستان میں بندوقیں اٹھا کر، گنے اٹھا کر ہمارے کندھے تھک چکے ہیں، اب ہم چین کے خلاف ایسی کوئی جدوجہد نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اس پروپیگنڈے کو جو کہ چین کے خلاف امریکہ کی ضرورت رہی اور آج کل اس کی اپنے عالمی اداروں کے ذریعے سے وہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں، تو امریکی قوتیں، سامراجی قوتیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اب چین جو کہ خود ایک نئے تجربے سے گزر رہا ہے اور سرمایہ داری کی راہوں پر ہی وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ترقی بھی کر رہا ہے، تو اس کے حوالے سے اب ایک چینیوں نے یہ ایک پروگرام آیا ہے کہ امریکی اس پروپیگنڈے کی یلغار سے بچنے کے لیے پاکستان کے علماء کرام کو، جو کہ پاکستان میں اب تک چین کو یاجوج ماجوج
کی قوم ہونے کا پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمان مائنورٹی جو ہے وہ بڑے متشددانہ حالات میں ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے پاکستان کے علماء کرام کو دی ہے کہ وہ 7 دن کے دورے پر جائیں گے اور وہ دیکھیں گے. اور ناظرین کرام، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد آ کر یقیناً پاکستان کے علماء کرام، اگرچہ یہ سب سرکاری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہیں، تو وہ جا رہے ہیں تو وہ واپس آ کر پھر یہی بتائیں گے کہ چین میں جو ہے وہ سطح خیرہ ہیں، وہاں پر مسلم مائنورٹی جو ہے وہ مکمل عبادات اور دوسرے معاملات میں مکمل آزادی انہیں حاصل ہے. ناظرین کرام، یہ ہے ایک آج کی دوسری اس کا. تیسرا ولاگ میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم کتنے ایلیٹ کلاس کی حکمرانی میں، کتنے نااہل خود غرض اور پاکستان کو لوٹنے والی کلاس کی حکمرانی کے اس نظام میں ہم وہ کام بھی نہیں کر سکتے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. سیلاب کے دنوں میں اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے، مونسون کی بارشیں بہت ہیں. گزشتہ مونسون میں پاکستان $30 بلین کے اثاثوں سے تباہی سے دوچار ہوا. $30 بلین اس کا حجم بتایا جاتا ہے جو تباہی کا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی ہزار جو ہے وہ لوگ جو ہے غریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور کروڑوں کے حوالے سے بے گھر ہوئے. تو یہ سب کچھ تباہی و بربادی کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمیں عقل فکر، ہماری ایلیٹ کلاس کو اس بات کی فرصت نہیں ہوئی کہ ہم آئندہ، جبکہ آپ کے موسمیات کے اداروں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ جو ہے وہ مونسون، یہ گزشتہ سال کہا گیا تھا کہ وہ پہلے سے بھی شدید ہوگی. تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہمیں ہمارے ایلیٹ کلاس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. بہت ہی سستا، بہت ہی وہ فلڈ اور مونسون کے پانی کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے، جیسا کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بارانی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر نے بھی اپنا ایک عجیب سا میتھڈ اس میں آیا ہے جو کہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پسماندگی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ دریائے راوی کے ساتھ اگر دیواریں قائم کر دی جاتی تو پانی کے فلڈ کو روکا جا سکتا تھا. تو بات یہ اتنی ہی. اور پھر یہ بھی کہا کہ بارش کے پانی کی ہارویسٹنگ کے لیے جو ہے وہ ہر گھر کو پابند کیا جائے کہ وہ نظام قائم کرے. یہ تو خیر اچھی بات ہے، لیکن میں بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا میں گزشتہ مونسون کے تباہی کے دوران ہی سے اس بات کو چیختا اور پکارتا رہا ہوں کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کا نظام اور فلڈ واٹر ہارویسٹنگ کا نظام قائم کر کے ہم، جو کہ صرف 12 ارب، آج کے 12 ارب روپے کی اس سے جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے، تو اس سے ہم جو ہے وہ فلڈ واٹر اور رین واٹر کو زیر زمین، جو کہ کالا باغ مجوزہ کالا باغ ڈیم سے 3 گنا زیادہ بڑے ریزروائرز پانی کے جو ہیں وہ زیر زمین ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. وہ ناظرین کرام، اس کے بارے میں ولاگ جو ہے میں مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں اپنی اس بات کو، باوجود یہ کہ میں پورا اس سال بھر سے اس کے بارے میں مہم چلائے ہوئے ہوں، لیکن ابھی تک آپ لوگوں کی یعنی عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی. اگر پذیرائی حاصل ہو جاتی تو یقیناً آج کے گروہی لڑائی لڑنے والے، اقتدار کے لیے لڑنے والے، گروہی لڑائی لڑنے والے، نیب کے قوانین کو اپنے حق میں تبدیل کروا کے اپنے کرپشن کے مقدمات کو ختم کروانے والے حکمران جو ہے وہ یہ مجبور ہو جاتے. بلکہ یہ تو اگر پہلے سے خیال ہوتا تو میڈم سرتاج گل صاحبہ جو کہ موسمیات کی وزیر تھیں، وہی اپنے ڈی جی خاں میں ایسے ہی رین ہارویسٹنگ اور فلڈ واٹر ہارویسٹنگ کا جو ہے وہ ٹیوب ویل بورنگ کا نظام قائم کر کے، جو صرف 2-3 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہوتا ہے اور وہ ڈی جی خان بلین محفوظ رہ سکتا تھا. تو اس کے بارے میں ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ناظرین کرام، ہم کس طرح اربوں روپے کی پانی کی دولت سے، جو خربوں روپے کی، جو ٹریلین آف ڈالرز کی دولت پیدا کر سکتا ہے، جو گیم چینجر ہو سکتا ہے ہمارے ہاں زرعی انقلاب میں، ہم اس سے اجتناب کر رہے ہیں. یہ آئندہ ولاگ میں آپ دیکھیے گا جو کہ میں آج ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور آپ اسے دیکھیں گے. تو میں آپ سے یہ اس لیے، اور پھر اس کے بعد اگر یہ میرے ولاگ آپ کو اپیل کریں، آپ دیکھیں کہ اس میں حرارت ہے اور پاکستان کے عوام کی آزادی کا راستہ اس سے نکلتا ہے، پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا راستہ اس سے نکلتا ہے، تو پھر آپ اسے
عوام تک ضرور پہنچائیے، اسے اپنا فرض سمجھیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کیا ہے جو کہ پانی کے رین واٹر اور فلڈ واٹر، یہ جو آج کل دریائے ستلج تباہی مچاتا آ رہا ہے انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے، غریب لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو رہے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کے گھر منہدم ہو گئے، پانی میں بہہ گئے، تو یہ سب بچائے جا سکتے تھے۔ اسی طرح لاہور آپ دیکھیں کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ویلاگ ہوگا، اور اس کو اس لیے کہ میسج کے حوالے سے ویسے تو بہت سادہ سا ہے، اور لیکن آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس التماس کے ساتھ کہ اگر آپ میری اس دعوت فکر کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام تک پھیلنا چاہیے، تو اسے پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور وائس آف پیپل یوٹیوب چینل عوام کا چینل ہے، آپ کا چینل ہے، پاکستان کی ترقی کا چینل ہے، تو اس حوالے سے آپ اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔